मसीह यीशु के बाबरकत नाम में सलाम। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के साथ आपकी होस्ट एमी और मेहमान स्पीकर पास्टर शर्जील आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। प्रोग्राम में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारे एक व्यूवर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि खुदा ने सांप को सज़ा दी थी कि वो पेट के बल चलेगा, तो क्या इससे पहले सांप जो था वो पाँव के बल चलता था? तो ये सवाल मैं पास्टर साहब से करती हूँ कि पास्टर साहब आप इस सवाल का जवाब दीजिए। शुक्रिया सिस्टर एमी। इसमें बुनियादी चीज़ तो फिर ये है कि एवोल्यूशन मुमकिन है कि खुदा ने, चले साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन नहीं स्टार्ट की तो खुदा ने कर दी। कि अगर इस तरह से माना जाए कि सांप के पहले पाँव थे और बाद में जब खुदा ने उसे सज़ा दी और उसे कहा कि तू पेट के बल चलेगा, तो फिर उसके पाँव रिमूव हो गए, तो फिर इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसके पाँव की जो वहाँ पे जगह थी, वो लिम्स थी, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हुई। फिर शायद पता नहीं कितने जनरेशन्स उसमें ऐसे ही लगी कि वो फ़ौरन से रिमूव हुई या बाद में रिमूव हुई, क्योंकि जो एक चीज़, जो एक ऑर्गन पहले मौजूद है, उसका डीएनए अंदर मौजूद होता है, और अगर वो डीएनए रिमूव होता तो फिर वो ऑर्गन रिमूव होता। तो अगर वो सिर्फ एक सांप को उसने तो सज़ा दी थी, बकिया सांप जो थे उनका क्या कसूर था? तो इस तरह से फिर उनके पाँव मौजूद रहते। तो ये एक बिला वजह की एक कह लीजिए कि दलील पेश करने वाली बात है कि उसके पहले पाँव थे और बाद में रिमूव हो गए। तो इस तरह से हम एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, और इर्तिका मुमकिन नहीं है, इर्तिका दुरुस्त भी नहीं है। तो ये ज़रूरी था कि ये माना जाए कि वो खुदा पहले उसको कहीं और जो है वो आसानी से चलने फिरने की इजाज़त थी। हो सकता है वो सिर्फ दरख्तों पर ही रहता हो, ये भी तो था। तो इसलिए उसे बाद में कहा गया कि तू पेट के बल चलेगा। वो अब ज़मीन पर भी इसी तरह से रगड़ खाकर चलता है, और बहुत दफ़ा सांप ज़ख्मी होते हैं इसी वजह से। तो ये सज़ा उसको दी गई, और साथ में जो बुनियादी सज़ा थी वो ये था कि तू उम्र भर खाक चाटेगा। तो मिट्टी खाने की उसको सज़ा मिली। जो चीज़ इंसान के कदमों तले हमेशा रहती है, वो उसके वो खाने की उसको सज़ा मिली। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी वो उसके लिए सज़ा का बायस है, और ये अहम था। उसके पाँव होना या ना होना अहम नहीं था, क्योंकि खुदा पहले से जानता है कि अगर ये बात हुई, एवोल्यूशन को मैंने अगर सपोर्ट किया, तो फिर बाद में बहुत से साइंटिस्ट इस बात को क्या करेंगे, वो सहारा देंगे, और बहुत से लोग इसको मानना शुरू हो जाएंगे, और बहुत सी मज़ीद बातें इसमें शामिल होना शुरू हो जाएंगी। बहुत से लोगों ने फैंटेसी क्रिएट की हुई है कि शायद सांप की टांगे थी वो एकदम गायब हो गई। तो इस तरह से कुछ नहीं है, बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा ऐसे नहीं करता। खुदा मौजज़ात का खुदा ज़रूर है, लेकिन ये है कि वो जो चीज़ उसने एक बार पहले बना ली है, वो जानता है कि उसको किस हद तक जो है वो रखना है। ठीक है, और फिर तो ये भी मुमकिन है कि उसके पर हों और वो उड़ता हो, तो पेट के बल चलने के लिए उसके पर गायब कर दिए गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुदा उसको पहले से वैसा ही बनाया जैसे वो था, लेकिन सिर्फ ये था कि वो कहीं ऊपर यानी दरख्तों पर ही ज़्यादातर रहता था। लेकिन बाद में उसे पेट के बल चलने को कहा गया, तो उम्र भर पेट के बल चलेगा। तो वो ज़मीन पर उसे चलने के लिए जो है वो सज़ा मिली। उसे खाक चाटने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ा। ज़्यादातर वो ज़्यादातर दरख्तों पर रहता था, बाद अज़ां उसे क्या है, वो उसे ज़मीन पर चलना पड़ा। तो ये उसकी बुनियादी सज़ा थी, एवोल्यूशन नहीं हुई, ये यकीनन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और जिस व्यूवर ने ये सवाल किया था, यकीनन उनको जवाब मिल गया होगा। अब हम अपने प्रोग्राम के असल टॉपिक की तरफ आते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत से नसब नामों का जिक्र है, और बहुत से लोग जो बाइबल मुकद्दस पर एतराज़ करते हैं, उनके ख्याल से इनकी तरतीब दुरुस्त नहीं और इन नसब नामों में मौजूद तफसीलात भी दुरुस्त नहीं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि नसब नामे जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त हैं और उनकी तरतीब बिल्कुल ठीक है जैसा कि बाइबल हमें बताती है। पास्टर साहब, इस मौजू को शुरू करने से पहले मेरा पहला सवाल ये है कि नसब नामे हैं क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है या उसकी तारीफ़ क्या है? नसब नामा असल में ये दोनों अल्फाज फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं, और इसके माना है अपने ख़ानदान की तारीख़ लिखना, या अपने ख़ानदान के आबा व अजदाद के नामों की फ़हरिस्त तैयार करना, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किस ख़ानदान से वाबस्ता है। ये नसब के माना ये है। इसे शजरा नसब भी कहा जाता है, यानी ख़ानदान के अफराद का दरख्त। शजर दरख्त के से मंसूब है, और इसके माना है कि ख़ानदान के अफराद के नामों का दरख्त, कि किस तरह, कौन सी जड़ क्या थी,
کون سا فرد تھا جو ہمارے خاندان کا پہلا فرد تھا، پھر اس سے ایک کیا ہے تنا پھوٹا، اس سے پھر آگے بچے ہوئے جو اس کی اولاد ہوئے، اور ان کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم کون سے خاندان سے وابستہ ہیں اور ہم میں کون سا دوسرا خاندان منسلک ہوا، کون سا دوسرا خاندان ہم میں شامل ہوا ہے۔ یہ شجرہ نسب اور نسب نامہ ہے۔ آج کل ایک ٹرم فیملی ٹری بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، تو اس کے بھی معنی یہی ہیں، نسب یہی نامہ۔ ہے، یہ شجرہ نسب ہے، وہ یہی بات ہے، کیونکہ یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں، یہ کوئی جدید اصطلاح نہیں ہے، یہ بہت قدیم ہے۔ یہ یہودی لوگ بہت کرتے تھے اور کرتے ہیں، اس سے قبل بھی جو بابلی سلطنت تھی، جو بابلی لوگ تھے، اکادی سرزمین تھی، وہاں کے لوگ بھی اپنے شجرہ نسب تیار کرتے تھے۔ سمیری لوگ تھے، وہ بھی اپنے شجرہ نسب تیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سامی خاندان جو نو کے خاندان کے تھے، ہام کے خاندان کے تھے، یافت کے خاندان کے تھے، سب کے سب اپنے شجرہ نسب بناتے تھے۔ اس سبب سے یہ چیز کیا تھی، وہ رائج تھی اور ضروری تھا، اور اس کا سبب کیا تھا کہ اس دور میں آبادی کم تھی دنیا پر، تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی تھی تو پھر انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہمارے خاندان کا وجود مٹ نہ جائے۔ اپنے خاندان کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اور اپنے بارے میں اپنی آگے آنے والی نسل کو بتانے کے لیے وہ یہ شجرہ نسب تیار کرتے تھے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بھی ان سے واقف ہوتے تھے کیونکہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں یہ رواج تھا، تو انہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنا شجرہ نسب تیار کرنا ہے اور اسے رکھنا ہے، سنبھال کر رکھنا ہے، تاکہ دوسرے کو بھی ہم بتا سکیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی بتا سکیں۔ پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب میں پہلا نسب نامہ وہاں پایا جاتا ہے، تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی تفصیل صحیح نہیں ہے، اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ واقعی درست ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ یہ تو بے شک جو ہے وہ کتاب مقدس ہے اور الہامی کلام ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ انسان کامل بنے، اسے پڑھے، اسے سیکھے اور اسے یاد کرے اور اسے اصلاح لے، اسے تربیت لے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے اور وہ درست طور پر زندگی بسر کرے۔ اب اس پر شک کرنا، وہ نعوذ باللہ کہوں گا میں یہاں پر کہ خدا مجھے معاف کرے، کہ اس پر شک کرنا خدا تعالیٰ کی ذات پر شک کرنے کے برابر ہے، اور یہ ایسے ہی ہے۔ ہم لوگ معجزات پڑھتے ہیں، ہم لوگ جنگوں کے احوال پڑھتے ہیں، ہم کوئی بڑی ہی جذباتی معاملہ لکھا ہو وہ پڑھتے ہیں تو اس سے بہت انسپائر ہوتے ہیں۔ کلام مقدس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن جہاں بات نسب ناموں کی کہ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا اور فلاں بیٹا اس سے آگے پیدا ہوا اور اتنے بیٹے اور اس سے یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو ہم ان حصوں پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کمزوری ہے، انسانی کمزوری ہے، کہ جس چیز میں ہماری دلچسپی نہیں ہے اس کو ہم اتنی توجہ نہیں دیتے۔ یہی سبب ہے پہلا نسب نامہ، میں اس کو 5ویں باب میں نہیں مانتا کہ یہ پہلا نسب نامہ نہیں ہے۔ اس کا آغاز پہلے باب دوسرے باب سے ہو جاتا ہے۔ نسب نامے کا شروع ہی کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب میں موجود ہے۔ جب ایک ہستی جو الہی ہے، جو انسانی ہستی نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ایک شخص کو بناتا ہے جو انسان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کو، حوا کو تیار کرتا ہے، ان دونوں کا بنانے والا خالق کیا ہے؟ وہ ایک ہستی ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ میں نے کسی چیز کا آغاز کیا ہے۔ جڑ وہ ہے جس سے شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری کی جڑ جو ہے وہ خدا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہے تو اس نے ہم سب کو پیدا کیا جیسے ماں باپ پیدا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آغاز، انیشیٹو اسی کی طرف سے۔ اگر وہ آغاز نہ کرے تو کسی چیز کا آغاز ممکن ہی نہیں، وجود بھی ممکن ہی نہیں۔ اس سبب سے وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ تو جو 5واں باب ہے پیدائش کی کتاب میں، یہ تو اس شخص کا نسب نامہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے بنایا، آدم کا نسب نامہ۔ اب اس میں آدم سے سیت پیدا ہوا، پھر سیت سے انوس پیدا ہوا، اور پھر آگے نسل چلتی چلی گئی۔ لیکن اس میں کچھ خاص باتیں ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ آدم کی اتنی عمر تھی جب اس سے سیت پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ اور اتنے برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں مزید پیدا ہوئے۔ پھر آگے سیت کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کی اتنی عمر تھی
تو اس سے فلاں بیٹا پیدا ہوا یعنی انوس پیدا ہوا، اور اس کی عمر کیا ہے پھر تفصیلاً بتائے گی کہ کل عمر اس کی کتنی ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہے بیٹے بیٹیاں بھی سب پیدا ہوئے اور تب وہ مرا۔ یہ بار بار ان سب کا ذکر ہے۔ تو یہ 10 افراد کا ذکر ہے اس پورے باب میں، جس کا اختتام اس باب میں آخری ایک انتہائی اہم شخصیت نوح پر ہوتا ہے، جس نے بہت ہی خاص کام بائبل مقدس میں جو دیا گیا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے جس نے بہت خاص کام کیا۔ بہت سے لوگوں کا اس نسب نامے کے بارے میں بہت مختلف نظریہ ہے، مسیحی حلقوں میں بھی اور دوسرے تمام اقوام میں بھی۔ وہ تو بہت سے لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں، دوسری اقوام سے اعتراض کرنے والے، کہ یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے، اس میں ہزاروں سال کا گیپ موجود ہے۔ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ وہ شخص جو ہے آدم ہے پھر اس کے بعد سیت ہے، تو یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ کسی چوتھی پانچویں چھٹی جنریشن میں سے کوئی شخص ہو، وہ پوتوں میں سے بھی پوتا ہو آگے۔ لیکن ایسا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ان کی کل عمریں کاؤنٹ کی جاتی ہیں آدم سے لے کر نوح تک، تو وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں، 1600 کچھ سال بنتے ہیں، 1600 کچھ سالوں کا عرصہ ہے۔ اور اس کے بعد 11ویں باب میں، پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں بھی ایسا ہی ایک نسب نامہ ہے، جس کا اختتام بھی کیا ہے، وہ ایک 10ویں شخصیت، اس میں بھی 10 اشخاص کا ذکر ہے، جس کا اختتام ایک 10ویں شخصیت پر ہوتا ہے، وہ ہے ابراہام، ٹھیک ہے، جو انتہائی اہم شخصیت تھی، جیسے 5ویں باب کی اہم شخصیت نوح ہے، سب اہم شخصیات ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ان میں اتنا فرق بھی نہیں ہے، دونوں میں جو خاص شخص ہیں، جو آخری شخصیت ہے نوح ہے، اس کے 3 بیٹے تھے، اور اسی طرح سے ابراہام کا جو باپ تھا تارے، اس کے بھی 3 ہی بیٹے تھے۔ اس طرح سے ان ابواب کا اختتام ہوتا ہے۔ اور ان نسب ناموں میں کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اشخاص تھے یہ اپنے اپنے دور کے بادشاہ تھے، یہ ایک ایک خاص مملکت کا دور بتایا گیا ہے، تو اس دور کو جو نام دیا گیا، جیسے فرعون کا دور، جیسے چینی منگ ڈائنیسٹی ہے، منگ کا دور، اور اس طرح سے مختلف نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہیں، یہ مختلف کیا ہیں، حکومتوں کے ادوار ہیں، یعنی یہ پرومیننٹ شخصیات تھیں جن کے نام ہیں، ساری تفصیلات موجود نہیں ہیں کیونکہ آدم اور حوا کے اور اولادیں بھی تھیں، لیکن سیت کے ساتھ آگے چلا۔ بالکل، تو سیت اس کا جو ہے وہ خصوصی بیٹا تھا، جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس وقت، کیونکہ پہلے 2 بیٹے جو ہوئے قائن اور حابل، وہ دونوں اکٹھے بھائی تھے، لیکن ساتھ میں ایک بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ پاسٹر صاحب یہاں ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ ان کا نام کیوں نہیں نسب نامے میں شامل؟ کیونکہ ایک تو ختم ہو گیا اور ان کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اب باترتیب جو تھا وہ چلنا تھا۔ اور اس کے بعد کیونکہ لکھا ہے کہ آدم کو ایک اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر ایک اس جیسا بیٹا بخشا گیا، جس کا نام اس نے سیت رکھا۔ یہ خصوصی بات تھی، ان دونوں بیٹوں کے بارے میں یہ ذکر نہیں کہ وہ اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر تھے۔ ایک نے کیا کیا، اس نے گناہ کیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اس وجہ سے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو اس نسب نامے میں شامل کیا جاتا، کیونکہ وہ اس نسب نامے سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے برخلاف گناہ کیا، بھائی کے خلاف کیا، زمین کے برخلاف گناہ کیا، آسمان اور خدا کے برخلاف گناہ کیا، اس لیے وہ کاٹ ڈالا گیا، الگ ہو گیا۔ اس کا اپنا ایک نسب نامہ ہے جو پیچھے دیا گیا ہے۔ لیکن اس بات میں کہ وہ یہ سب کیا ہیں، یہ بادشاہ تھے، ایسے جو ہے وہ محسوس تو نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہی دور ہے۔ وہ ضرور بادشاہ ہوں گے، کیونکہ وہ امیر لوگ تھے اپنے ہی دور میں، انہوں نے ہی آغاز کیا تھا سب چیزوں کا، تو اس لیے وہ بادشاہ ہی ہوں گے۔ جتنے سے علاقے پر ان کا دائرہ اختیار ہوگا وہاں پر وہ بادشاہ ہوں گے۔ لیکن اب یہ کہا جائے کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا اور اس کی عمر اتنی تھی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے وہ اتنے برس جیتا رہا، اس کی کل عمر اتنی ہوئی، تو یہ بادشاہی دور نہیں لگتا۔ یہ بائبل مقدس کا یہ باب اور دوسرے ابواب پوری بائبل مقدس میں سے دیکھا جائے تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کی دلیل کو مانا نہیں جا سکتا۔ تو اس دلیل کو ہم ایک طرف کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کی مثال اس طرح سے اسی پیدائش 5ویں باب میں سے دوں گا، جب اس کے ہنوک کے بارے میں ذکر ہے۔ ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلا پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہنوک 300 برس جیتا رہا، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ پھر خدا نے اسے اٹھا لیا، وہ زمین پر سے غائب ہو گیا، اور وہ لکھا ہے کہ اس کی کل عمر 365 برس ہوئی۔
جو زمین پر تھی. پھر اس کے بعد جو اس کے بیٹے کی عمر ہے وہ 969 برس ہے. بائبل مقدس کی سب سے لمبی اور طویل عمر پانے والی شخصیت متوسلہ ہے جس کی 969 برس ہے. 1000 برس کسی شخص کی عمر نہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسا واقعہ ہرگز نہیں ممکن کہ یہ کیا ہے ایک لمبا عرصہ ہے یا کوئی بادشاہی دور حکومت کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ بات تو بالکل غلط ثابت ہوتی ہے. یہاں پر ہر ایک شخص کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا پہلوٹا بیٹا بتایا گیا, اس کا نام بتایا گیا. اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹوں بیٹیوں کے ناموں کے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ضرورت نہیں تھی, ایک بہت لمبی چوڑی فہرست تیار ہو جاتی. تو اس لیے یہ بالکل درست ہے کہ یہ کیا ہے ان کے اپنے بیٹے تھے اور ان کی عمروں میں گیپ اتنا ہرگز نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ان کی عمروں کے درمیان گیپ تھا جس کو لکھا نہیں گیا, تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ واضح طور پر ان کی عمروں کے نام آگے بتائے گئے ہیں کہ فلاں شخص جو تھا وہ اتنی کل عمر پایا اور پھر مر گیا. تو یہ گیپس نہیں ہیں. اسی طرح پیدائش 11واں باب اس میں بھی ایسا ہی موجود ہے, اس میں بھی گیپس موجود نہیں. ہاں البتہ اگر ہم نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل میں دیکھیں تو اس کے شروع کے ابواب میں وہاں پر ایک نسب نامہ موجود ہے جہاں پر 3 افراد کو چھوڑ کر ایک اور شخص کا بادشاہ کا ذکر کیا گیا. لیکن اس کو شروعات کہاں سے کی گئی ہے وہ پیدائش کے اسی 5ویں باب سے لے کر گئے ہیں. متی رسول نے بھی پیدائش 5ویں باب سے ہی نسب نامے کا آغاز کیا ہے. اگر اس بات کو وہ درست نہ مان رہا ہوتا, اس میں گیپ محسوس کر رہا ہوتا, خدا کا روح اسے یہ بتا رہا ہوتا کہ بھائی اس میں کمزوریاں ہیں, اس میں غلطیاں ہیں, تو وہ کبھی بھی نئے عہد نامہ میں اسے شامل نہ کرتا. اس لیے اس نے اسے درست طور پر تحریر کیا. وہ 3 جنریشن 3 حصے بناتا ہے اس کے کہ آدم سے ابراہم اور پھر ابراہم سے داؤد اور پھر داؤد سے مسیح تک. تو یہ حصے 3 حصے گیپس اس نے جو رکھے ہیں یہ 3 فیزز بتا دیتا ہے. وہ بیچ 4 افراد کا نام لیتا ہے اور پھر اس میں وہ ساری باتوں کا ذکر کرتا ہے. کل 42 پشتوں کا ذکر کرتا ہے, 14 کا ایک حصہ, 14 دوسرا, پھر 14 تیسرا. تو ان میں اس نے صرف 3 جگہ, وہ ایک جگہ پر 3 بادشاہوں کو سکپ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں, اور وہ جو ٹوٹل عرصہ بنتا ہے ان 3 بادشاہوں کا وہ 70 برس کا ہے. تو وہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہی رول ہم اٹھا کر یہاں پر اپلائی کر دیں کیونکہ وہ پھر درست نہیں ہوگا. وہاں پر ان کو کچھ بادشاہی حکومت کا ذکر اس نے ضرور کیا, لیکن وہ بھی کیا تھے, وہ اپنی اولادوں کے بارے میں بتایا گیا, ان کے بیٹوں کا ذکر کیا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں تک پہنچتے ہیں, ان کا انجام یا ان کا اختتام کس خاص شخصیت پر ہوتا ہے. جیسے ہر نسب نامے کا ایک انجام ہے جو شروع ہوتا ہے اور پھر آخر آتا ہے اس کا, تو کسی خاص اہم شخصیت پر ہوتا ہے. وہ پیدائش 5 باب ہو, 11واں باب ہو, تواریخ کی کتب ہوں, یا پھر متی کی انجیل ہو, یا لوکا کی انجیل میں بھی, تو وہ ضروری تھا کہ اس نسب نامے کا انجام ایک خاص شخصیت پر ہو تاکہ اس کے بارے میں بتایا جا سکے. اس لیے یہ ایک ترتیب سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, تو یہ ضروری تھا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ نسب ناموں کی جو ترتیب ہے اور ان کی تفصیل ہے وہ بالکل درست ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسب نامے بائبل میں موجود کیوں ہیں, کیوں ان کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو بھی بائبل میں لکھا جائے اور اس کا حصہ بنایا جائے؟ یہ سائنسی لحاظ سے یہ خاص بات یہ تھی کہ پتہ چل سکے کہ کس ڈی این اے سے کس ڈی این اے کا وجود نکلا ہے. پیدائش 5ویں باب میں آدم تمام جو انسان ہیں ان کے ڈی این اے کا منبع وہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے آدم اور حوا, اور آج کی سائنس اس بات کی گواہ ہے, سائنٹسٹ نے اس بات کو پروو کر لیا ہے کہ ایک شخص کا ڈی این اے لیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی سب سے دادی پردادی جو تھی سب سے پہلی وہ کون تھی. یعنی پتہ چل جائے گا کہ ہم حوا کی اولاد ہیں اور وہ ایک ہی شخص کی بیوی تھی, آدم کی. اور یہ جینیٹک کوڈنگ کہلاتی ہے. جی بالکل. تو جینیسس اور جینیٹک کوڈنگ, ٹھیک ہے, یہ آپس میں انٹرلنکڈ ہیں کیونکہ ایک ہی ورڈ سے نکلے ہیں, صحیح. تو یہ ضروری تھا, انتہائی اہم بات ہے یہ, سائنسی لحاظ سے بھی اور پھر معاشرتی لحاظ سے بھی. ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس والد کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ اس کے لیے تو بہت خطرناک الفاظ ہیں. جس شخص کو اپنے باپ کا نام علم نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہلاتا ہے. تو خدا معاف کرے ہمیں,
ہم کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال ہرگز نہ کریں. لیکن خدا تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ پتہ چلے کہ کون کس کی اولاد ہے، ورنہ معترضین نہ جانے کیسے کیسے، میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہ وہ ایسے نکمے اور بیہودہ قسم کے الزامات لگا دیتے، وہ اعتراض اٹھا دیتے کہ دیکھیں جی فلاں شخص کے باپ کا نام ہی نہیں، اس میں تو یہی نہیں پتا کہ یہ جی داؤد کہاں سے پیدا ہو گئے، ایسے بھی کہہ سکتے تھے. اس لیے وہ یسی سے پیدا ہوا، یسی کے باپ کا نام بھی بتایا گیا، وہ عبید سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، عبید سے پیچھے بوئز تھا، اس کا دادا پیدا ہوا جس کی بیوی روت تھی، تو سب کچھ بتایا گیا. اب سبب کیا تھا کہ بائبل مقدس میں ان کی موجودگی کیوں ضروری تھی؟ تاکہ وہ جنریشن لائن، ٹھیک ہے، وہ سب جینیالوجی، وہ نسب نامہ، اس کا پتہ چل سکے. اور وہ ہمیں لے کر آتے تھے ایک خاص شخصیت تک. پیدائش 5ویں باب میں یہاں پہ ایک خاص شخصیت کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کا آخری جو شخص تھا وہ نوح تھا. نوح سے آگے 3 بیٹے پیدا ہوئے، سم، حام، یافت، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ان کا نسب نامہ چلا اور پھر ابراہم تک آتے ہیں پیدائش 11ویں باب میں. ہم ابراہم سے پھر آگے خاص نسب نامہ چلتا ہے، اس سے پھر پتہ چلتا ہے. اس میں ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ پیدائش 5ویں باب اور ابراہم اور پھر آگے مسیح تک، ان کی کیلکولیشن جب کی جائے ڈیوریشن کی، ایج کی، تو یہ 4004 سال ٹوٹل بنتے ہیں جو بائبل مقدس میں موجود ہیں. تو اس میں اتنا زیادہ گیپ نہیں. یہ جو ایوولوشنسٹ یا جتنے بھی لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جی دیکھیں ملینز آف ایئرز اولڈ ہے زمین، کہ میں تو بائبل میں اس بات کو شامل کروں گا کہ اس میں لاکھوں کروڑوں سال کو شامل کیا جائے تب زمین کی تخلیق ممکن ہے. اور کچھ تھیولوجینز، علم الہیات کے ماہر، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ایوولوشن کو قبول نہیں کروں گا، لیکن صرف لاکھوں سالوں کے عرصے کو ضرور قبول کر لوں گا. تو بائبل مقدس ایسے کچھ بھی حوالے کو اور ایسے کسی نظریے کو سپورٹ نہیں کرتی، ایسی کوئی دلیل نہیں مانتی. بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، خدا معجزات کر سکتا ہے، خدا ترتیب سے چلنے والا خدا ہے، وہ بے ترتیبی پسند نہیں کرتا. اور جو راک لیئرز ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے سے بات کر چکے ہیں، چٹانوں میں جو لیئرز موجود ہیں تہ در تہ، وہ صرف کیا تھی، وہ ایج کے ساتھ بنائی گئیں تاکہ ہمیں ایسے محسوس ہو. جیسے آدم کو پہلے دن بنایا گیا تو وہ 30 برس کے قریب نوجوان ہوگا یا ایک جوان شخص بنایا گیا. اور جو کتاب مقدس کی خاص شخصیت تھی، یعنی یسوع مسیح خداوند، جو ہر ایک کا منجی ہونے والا تھا، پوری دنیا کے تمام مذاہب، تمام اقوام، تمام رنگ نسل کے لوگوں کے لیے اس شخصیت کا پتہ چل سکے کہ وہ کس کی نسل سے ہے، کہ وہ داؤد کی اصل سے ہے. وہ لفظ خاص استعمال کیا گیا، داؤد کی نسل بھی نہیں لکھا گیا، داؤد کی اصل لکھا گیا، کہ داؤد کے بارے میں بھی پتہ چلائیے کہ اس کا باپ کون تھا، اس کے آباء و اجداد کون تھے. وہ ابراہم تک جاتے ہیں، ابراہم کے بارے میں پتہ چلائیے، وہ نوح تک جاتے ہیں، نوح کا پتہ چلائیے، وہ آدم تک پیچھے آتے ہیں، اور آدم کے بارے میں پتہ چلائیے، وہ خدا تک جاتے ہیں. تو اس لیے بتایا گیا کہ مسیح کس کی نسل سے ہے، خدا کی نسل سے ہے. وہ خدا کا الہی بیٹا ہے جو زمین پر اترا ہے تاکہ وہ ابن آدم بن سکے. لوگوں کو خدا کا بیٹا کہلانے میں یہودیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ابن خدا کہلانے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی. مسیح پر انہوں نے فتویٰ اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ یہ ابن خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، انہوں نے اس بات پر اس پر فتویٰ لگایا تھا کہ اپنے آپ کو ابن آدم کیوں کہتا ہے، کیونکہ دانیل 7ویں باب میں جو نبوت کی گئی تھی کہ میں نے ایک ابن آدم کے سے شخص کو دیکھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ الہی ذات میں سے تھا. تو یہودی اس بات کو مانتے تھے کہ جو ابن آدم آئے گا وہ مسیح ہوگا، وہ الہی ذات سے آئے گا. تو ابن آدم یسوع مسیح کا اپنے آپ کو کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ابن خدا ہے، وہ خدا کی ذات کا جوہر ہے، اس کی ذات کا نقش ہے جو زمین پر اترا ہے. اس لیے اس کا نسب نامہ، یہ تمام نسب نامے درست دیے گئے. اور بائبل مقدس واضح کرتی ہے کہ یہ اس ہستی تک لے کر جاتے ہیں جو کہ یسوع مسیح ہے. متی کی انجیل اس بات کی گواہ ہے، لوکا کی انجیل اس بات کی گواہ ہے. پیدائش 5 باب سے لے کر متی اور لوکا تک یہ ہزاروں سال کا عرصہ ہے، 1600 سال کا عرصہ ہے. تو اس کے دوران یہ تمام نسب نامے محفوظ رہے ہیں اور بتائے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، تحریر شدہ ہیں، پایا ثبوت کو پہنچے، پایا تکمیل کو پہنچے، تاکہ مسیح کے بارے میں پتہ چل سکے کہ وہ ہمارا منجی ہے.
اور مسیح جس نے ہم سب کو نجات کے لیے مسا کرنا تھا، مخصوص کرنا تھا، اس کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے تمام نسب نامے بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت تفصیل سے آج آپ نے نسب ناموں کے بارے میں بتایا، ان کی ضرورت کیا ہے، وہ بائبل میں کیوں موجود ہیں، اور یقیناً ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے تعلق تو وہ ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہمارے فون نمبرز، ہماری ای میل آئی ڈی، ہماری فیس بک آئی ڈی اور اسکائپ آئی ڈی دکھائی جا رہی ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے سوال کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔